अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं नवीन जान। आज की एक खबर जो कि तमाम तर टीवी चैनल्स की जीनत बनी रही वो थी जनरल राहील शरीफ साहब ने विदाई दौरे शुरू कर दिए हैं, मुलाकातें शुरू कर दी हैं और 29 नवंबर को वो रिटायर हो जाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट खबर है जिस पर आज भरपूर तबसरा रहेगा, वो है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी वतन वापस लौट रहे हैं। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी और नाज़रीन साहब। डॉक्टर साहब, कैसा देख रहे हैं राहील शरीफ साहब का ये जो 3 साल दौरा रहा, इंतहाई दर्जे के चैलेंजेस, कामयाबियां? देखें, उनका जो दौर रहा वो इंतहाई से कहते हैं तलातुम, टर्मोइल, ठीक है, मुल्क की सियासत में भी, रीजन में भी, और वो जाते जाते भी अपने पीछे कोई बहुत पुरसुकून मुल्क नहीं छोड़ के जा रहे। यानी उनके जाने के बाद भी एक, जिसे कहना चाहिए ना कि वो बेशुमार मसले मसाइल ऐसे हैं जो अनफिनिश्ड एजेंडा जिसे कह सकते हैं, वो पीछे रह गए। और वो इसलिए रह गए कि वो ये उनका 3 साल का टाइम खत्म हुआ। और मैं तो बल्कि ये भी सोच रहा था कि अगर फर्ज करें ये 2-3 महीने और, 2-3 महीने ज्यादा नहीं, 2-3 महीने और रह जाते तो सूरत हाल ऐसी बन गई थी मुल्क की कि पाकिस्तान में 2 चीजें एक साथ चलना दुश्वार तर हो रही हैं। सही। एक ये सिस्टम, यानी ये जो जमहूरियत है, और एक वो ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब नेशनल एक्शन प्लान जिसको राहील शरीफ साहब ने सामने रखा था और जिसका मैं हामी हूं, और मुझ समेत और भी यकीनन लोग हामी होंगे, ठीक है। लेकिन उसके साथ ये जमहूरी सेटअप नहीं चल पा रहा था, या चलता तो कहीं ना कहीं पर मफादात इस तरह टकरा जाते कि वो फिर उसके बाद जमहूरियत कहीं जो है वो हिलने लग जाती। मतलब मिसाल के तौर पे जैसे कराची ऑपरेशन है, कराची में ऑपरेशन हुआ, कराची में गोलियां नहीं चल रही, कराची में सुकून हो गया, सब कुछ हुआ। सवाल यह है कि क्या ये आर्जी है या ये मुस्तकिल है? ये मुस्तकिल जो है उसको कहना भी मुश्किल है। क्या ये, यानी उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है, एक जगह पे रोक के रखा हुआ है रेंजर्स ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने। लेकिन आप कहेंगे कराची में कोई टारगेट किलर नहीं है, कोई कलदम जमात नहीं है, कोई सियासी जमातों के अस्करी में खत्म हो गया, ऐसा नहीं। वो एग्जिस्ट करते हैं, वो सिर्फ हालात देख के वो खामोश होकर बैठे हुए हैं। अच्छा, अब उजैर बलोच है मिसाल, उजैर बलोच की जीआईटी आ गई। उजैर बलोच की जीआईटी के बाद अगला स्टेप क्या होना था? जो अगला स्टेप होता उसके नतीजे में जमहूरियत हिलती, सिंध की हुकूमत हिलती। डॉक्टर आसिम की जीआईटी आ गई, उनका सारा बयान हो गए, 462 अरब रुपया जो भी उनके ऊपर रेफरेंस वगैरह बना। उसके बाद अगर एक कदम भी आगे उठाता नैब या कोई कानून नाफिज करने वाला अदारा, तो नतीजतन किसके नाम आते सामने? तो इसलिए वो इसी तरह से पंजाब में, अगर पंजाब में ऑपरेशन बार 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 अस्करी अदारों की तरफ से कहा जाता रहा, और मैं आपको ये बताऊं, ये बात मैंने पहले भी की कि इसका एक आपके मुल्क में फॉल्ट लाइन्स हैं। फॉल्ट लाइन्स होती हैं कि ये, मैंने चूंकि मिडिल ईस्ट भी देखा है, सब देख रही है दुनिया जो मामला, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि आपने कराची में किया, अंदरूनी सिंध में क्यों नहीं किया? अच्छा, कराची में भी ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ, कराची में कोई फांसियां नहीं लग गए लोग, वो भी निकल के सब आराम से बैठे हुए सुकून से। लेकिन एक परसेप्शन बना कि कराची में ऑपरेशन हुआ है, बड़ा जुल्म, बड़ी ज्यादती, पता नहीं क्या हो गया कराची में। हालांकि सुकून से सब निकल के आराम से वो ऐसा कोई, जो उनके ऊपर इल्जामात थे वो इल्जामात कहीं साबित भी नहीं हुए, लेकिन वो बहरहाल एक परसेप्शन बना कि बड़ा सख्त हुआ है। अच्छा, हालांकि कुछ क्या हुआ, उनको गोलियां चलाने से रोका है और उनको बिठा के और आ गए आराम से, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे करते हुए, सारे हमारे दोस्त अहबाब हो या बाकी हो। लियारी में हुआ है, लियारी में लोग मरे हैं। अच्छा, अब बात यह है कि ये इंटीरियर सिंध में नहीं हुआ, ये पंजाब में नहीं हुआ, बलूचिस्तान में हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। ये जहां पर ये एक कदम आगे बढ़ता तो जमहूरियत हिलना शुरू हो जाती, या हिला दी जाती, या ये होता कि साजिश हो रही है, या हमें मारा जा रहा है, या देखो जमहूरियत गिरा दी, हमारी हुकूमत गिरा दी, छोटू गैंग के पीछे कौन था, वो पंजाब के अंदर कलदम जमाते हैं, ये वो सब। तो उसके नतीजे में राहील शरीफ साहब जो है वो बड़ा संभल के चलते रहे कि ऐसा हो कि ये ऑपरेशन भी चले, नेशनल एक्शन प्लान भी चले, और ये हुकूमत भी उस जगह तक ना आ जाए कि पता चला कि जमहूरियत ही उलट गई पूरी। जमहूरियत को उल्टाना ना मकसद है, ना होना चाहिए, ना कभी मार्शल्ला। पाकिस्तान की तारीख में या दुनिया भर में मार्शल्ला कभी मसाइल का हल नहीं रहा। मतलब आप इन्वर्टेड कॉमर्स में एक बात सब समझ लें कि मार्शल्ला अपने पीछे इतने अंडे बच्चे छोड़ जाता है खराब कि वो फिर साल लग जाते हैं, वो मामला ठीक नहीं होते।
لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں کرپشن کی، لوٹ مار کی، فورن پالیسی جس کا جو مرضی ہو، کبھی قطری شہزادہ، کبھی کوئی NR ہو، کبھی یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ کہیں درمیان میں معاملات الجھتے رہے. راہیل شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی جو 29 تاریخ کو جب وہ نئے چیف جو بھی آئیں گے، جو بھی چیف آئیں گے، 4 نام جو چل رہے ہیں، جو بھی نئے چیف ہوں گے چیئرمین، یہ سموتھ، یہ پرامن یعنی آپ کہنا چاہیے کہ سکون کے ساتھ یہ ٹرانزیشن نہیں ہونی چاہ رہی. یہ سکون کے ساتھ کیانی صاحب سے راہیل شریف صاحب تک آ گئی تھی. یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ نوائزی ہے، یعنی اس میں شور ہے. شور سے مطلب یہ ہے کہ ایک تو راہیل شریف صاحب نے ایک خاص پیمانہ سیٹ کر دیا کہ جی ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. تو لوگوں کی، عام لوگوں کی توقعات بڑھ گئی کہ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، معاشی دہشت گرد پکڑے جائیں گے، یہ کرپشن ختم ہوگی، یہ ہوگا. یہ انہوں نے بار سیٹ کر دیا. جو بھی نیا آنے والا چیف ہوگا، جو بھی، وہ سب سے پہلے تو وہ اس بار کو دیکھے گا کہ یہ جو بار، یعنی وہ یہ جو لیول سیٹ ہوا ہے، یعنی وہ سب سے زیادہ، وہ بہت انڈر پریشر ہوگا. راہیل شریف صاحب انڈر پریشر نہیں تھے. راہیل شریف صاحب جب آئے تھے تو ان سے پہلے کیانی صاحب گئے تھے، اور کیانی صاحب کے بارے میں ایک تاثر ہوتا، ٹھنڈے ہیں، آرام سے چلتے ہیں. وہ زرداری صاحب کے ساتھ 6 سال انہوں نے گزارے، بس کوئی پرابلم نہیں ہوئی. لیکن راہیل شریف صاحب کا پہلے ہی دن سے میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں، آج بھی قائم ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، راہیل شریف صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا اچھا ساتھ نہیں رہا. یعنی کوئی یہ بھی نہیں ہوا کہ کوئی لڑائی ہو گئی ہو آپس میں، لیکن اسموتھ نہیں رہے دونوں. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یعنی جو خواجہ آصف صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ اس جمہوریت کے چلنے کا کریڈٹ راہیل شریف صاحب کو جاتا ہے، وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی اتنے مواقع بیچ میں آئے، زرداری صاحب کی طرف سے موقع نہیں آیا. یہ ذہن میں رہے بات. زرداری صاحب بہت اچھے ہیں اس معاملے میں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل سکتے ہیں. وہ کیانی صاحب کے ساتھ چلے. بیچ میں کئی دفعہ ٹرموائل آیا، بہت ٹرموائل آیا. کیانی صاحب نے بھی 2 قدم پیچھے کیے، انہوں نے کیے، وہ سسٹم چلتا رہا گیا. لیکن نواز شریف صاحب کے ساتھ چلنا ایک بہت مشکل کام تھا، کیونکہ ہر دوسرے دن یہ تھا کہ آؤ پنگا، پھر کرو کچھ. اور یہ وہ بات تھی جو زرداری صاحب نے کئی دفعہ نواز شریف صاحب سے کہی، اور میں اس بات کو دوبارہ کوٹ کر رہا ہوں کہ جو کراچی میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں ایک دفعہ زرداری صاحب تھوڑا سا انہوں نے لوز ٹاک کی، انہوں نے لیاری کے اوپر، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ انہوں نے بات کی تھوڑی سی. انہوں نے کہا کہ لیاری میں کیا، یہ رینجرز نے کیا کیا، ہم لوگوں نے بھی تو کیا، اس طرح کی بات کی. ایک دفعہ زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کی آپس میں بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ بہت غصے میں ہیں، آپ تم چپ کر کے بیٹھنا. یہ نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب سے کہا کہ آرمی چیف بڑے غصے میں ہیں، آپ تم چپ کر کے بیٹھنا. زرداری صاحب کی راہیل شریف صاحب پہلے آرمی چیف ہیں جن سے بالکل نہیں بنی. آصف زرداری صاحب اور راہیل شریف صاحب کی بالکل نہیں بنی. راہیل شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی تو جیسے تیسے بن گئی، لیکن زرداری صاحب پہلے آرمی چیف ہیں، راہیل شریف جن سے ان کی بالکل بھی نہیں بنی. لیکن ابھی جو یہ بیان آیا، یہ بڑے مطمئن ہیں زرداری صاحب، یہ اور نہیں تو ان کے جانے کے بعد آ رہے ہیں نا. ان کے جانے کے بعد دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ایک جگہ پر زرداری صاحب، پھر زرداری صاحب کو یہ ہوا کہ یہ مطلب زرداری صاحب جب وہ چھاپا پڑا کراچی میں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہ منظور کاکے کی تلاش میں، تو اس کے بعد زرداری صاحب جو بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی، لگتا ہے نئے نام پہ مشاورت کی ہوگی زرداری صاحب سے؟ نہیں دیکھیں، نیا نام جو بھی ہو نا، زرداری صاحب بھی ابھی اس وقت کلیئر نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں 29 تاریخ تک ابھی دن باقی ہیں، اور ابھی سے نہ صرف یہ ہے کہ سیاستدان، کچھ تو سیاستدان ایسے خوش ہو رہے ہیں، پتہ نہیں جیسے کہ کشمیر فتح کر لیا انہوں نے. میڈیا کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ اخبارات کے ایڈیٹر، دیکھیں یہ جہانگیر کرامت صاحب کا بھی ایک ایسا معاملہ ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. جہانگیر کرامت صاحب گھر چلے گئے تھے 97 میں یا 98 میں. اچھا، اس کے بعد وہ معاملات جو ہیں وہ پہلے بھی ہوئے، مگر میں نے اخبارات کے ایڈیٹرز کو اس طرح اچھلتے ہوئے نہیں دیکھا. سینئر ایڈیٹر، سینئر لیول پہ سینئر لوگ، کہ یعنی وہ سول ملٹری ریلیشن پہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ایک تبصرہ کرتے ہیں سنجیدہ، ایک ہوتا ہے کہ آپ مذاق، ایک ہو رہا ہے تماشے. میں شام سے میں نے 4-5 ایڈیٹرز کو میں نے کہا یار یہ سینئر، یہ تو بہت ہی سینئر لوگ ہیں، ان کو کیا ہو گیا؟ مطلب ان کو کیا معاملات کی نزاکت کا دادا، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. مطلب بات یہ ہے ساری کہ میاں نواز شریف صاحب خوش قسمت ہیں کہ اس وقت یہ 3 سال ان کے گزر گئے.
راہیل شریف صاحب بھی خوش قسمت ہیں کہ وہ ایک خاص مرحلے پہ ان کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ بھی قریب آ گئی، کیونکہ اس سے آگے اگر وہ تھوڑا سا بھی، اگر میں نے کہا نا 2 مہینے اور گزرتے تو یہ سوال ہوتا کہ وہ نیوز لیگ کدھر گئیں، وہ باقی معاملات کدھر گئے، اس کا کیا بنا، اس کا کیا بنا، یہ کہتے سازش ہو رہی ہے، وہ کہتے عدالت کا فیصلہ ہونا ہے، 3 دن کی سماعت ہے، یہ ہے وہ. تو وہ راہیل شریف صاحب نے جمہوریت کو بچایا، ان کو بھی سمجھانے کی کوشش ہوتی رہی کہ آپ کر لیں کر لیں کر لیں کر لیں. ماشاءاللہ کا ان کا ارادہ نہیں تھا، ماشاءاللہ مسائل کا حل بھی نہیں ہے، لیکن یہ نوائزی شور کے ساتھ یہ، یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ہوتا ہے سموتھ، آرام سے ٹرانزیشن ہو جاتی ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز پہ چلی جائے. ایک ہوتا ہے کہ شور، یعنی ادھر تیار بیٹھے ہیں وہ ہمارے یقین اچھا صحیح صاحب کچھ بات کریں گے، کچھ پرویز رشید صاحب بولیں گے، کوئی باقی لوگ بولیں گے، کوئی ادھر سے شور ہوگا ادھر سے شور ہوگا. چودھری نثار صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے، ان بینک آپریشن میں کوئی کمپلیکیشن ہو گیا، حالانکہ اس مرحلے پہ چودھری نثار صاحب کی کمی بڑی محسوس ہو رہی ہے، برج تو وہی تھا اس طرح، لیکن چودھری صاحب اصل جو میں نے کہا نا، اصل بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا 2 باتیں. پہلی بات تو یہ غلط بات، بالکل غلط بات کی جا رہی ہے کہ راہیل شریف صاحب سے ان کے تعلقات اچھے رہے. راہیل شریف صاحب سے ان کے تعلقات اچھے نہیں رہے. نواز شریف صاحب نے کئی موقعوں پہ یہ بھی کہا، خود نہیں کہا تو کہلوایا، اور نواز شریف صاحب کو اس بات کا استحقاق ہے. لیکن نا وہ وزیر اعظم ہے، 2 لوگوں کی کیمسٹری نہیں بن سکی تو نہیں بن سکی، اس کو مان لیں، وہ نہیں بن سکی بہت سارے مسائل پہ. ان کو یہ بھی نہیں پسند تھا کہ بہت ساری ان کو مشورے بھی کچھ دیے گئے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، خارجہ امور کے حوالے سے، اس کے حوالے سے، انڈیا کے، افغانستان، یہ وہ سب، وہ اس پہ میاں صاحب نے بات نہیں سنی. معاملات آگے چلتے رہے، ایک نے نہیں کیا تو دوسرے نے اٹھا لیا تاکہ ریاست کام کرتی رہے. لیکن اس کے آگے اگر وہ جاتے راہیل شریف صاحب، ذرا سا ایک قدم آگے بڑھاتے تو جمہوریت زبردست ہو جاتی. جو جمہوریت زبردست حل نہیں تھا مسئلوں کا، جیسے میں پہلے کا، وہ آ جاتے تو اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ ماشاءاللہ لگتا، جو کہ نہیں لگنا چاہیے، تو وہ مسائل کا حل نہیں تھا. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ لیسنز لرنڈ، یعنی جب ایک جنگ بڑا ختم ہو جاتا ہے نا پورا، اس کے بعد سب پھر وہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ کس نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا لوز کیا، کیا گین کیا. آخر میں پتہ یہ چلتا ہے کہ بطور ریاست ہم نے گین کیا، ہمیں فائدہ ہوا بطور ریاست. مثال کے طور پہ آج کراچی میں سکون ہے، آج کراچی میں گولیاں نہیں چل رہی. اب کراچی کا پولیٹیکل سولوشن نکالنا سیاستدانوں کا کام ہے. آج بلوچستان میں امن ہے، سی پیک کا ایک پروجیکٹ پورا، دھماکے ہوتے ہیں، کبھی کبھی کچھ ہوتا ہے، وہ تو ہوتا رہے گا، وہ تو آپ کی کاؤنٹر جو انٹیلیجنس سروسز ہیں دوسرے ملکوں کی وہ کام کر رہی ہیں، اور آپ کے ادارے بھی کام کریں، وہ تو ہوتا رہے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہو سکتا تھا اس عرصے میں وہ ہوا، جو نہیں ہو سکتا تھا وہ ٹائم آ گیا. ایک بات اور بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ آپ ذرا، میں یہاں پہ چینی صاحب کی ایکسیپشن اور مشرف صاحب کی بھی ایکسیپشن اور ضیاء الحق صاحب کی بھی ایکسیپشن میں 2 شخصیات، مثال کے طور پہ وحید کاکڑ صاحب سے کہا گیا تھا، محترمہ نے بینظیر بھٹو صاحبہ نے کہا کہ آپ ایکسٹینشن لے لیں وحید کاکڑ صاحب سے. وحید کاکڑ صاحب نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. اب یہاں پر آ کے راہیل شریف صاحب نے کہا کہ میں بھی ایکسٹینشن نہیں لوں گا. ٹھیک ہے، انہوں نے تو 1 سال پہلے ہی اعلان کر دیا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. اب ان کو آپ کمپیئر کریں کسی اور شخص کے ساتھ، کسی بھی اور آدمی کے ساتھ، اس سے کہیں کہ یار تمہیں 2 مہینے 3 مہینے اور ہم نے پاور میں رکھنا ہے، تو وہ آدمی کیا فیصلہ کرے گا؟ وہ کہے گا یار مجھے تو 1 2 دن 4 دن اور دے دو. وہ آخری جو دن تھے 2013 کے الیکشن سے پہلے، تو آخری 1 ہفتے کے اندر ہی میرے خیال سے کروڑوں روپیہ سائن ہو گئے تھے، کروڑوں روپیہ خزانے سے نکال لیا گیا تھا. تو بات یہ ہے کہ پاور میں رہنے کا ایک اپنا لطف ہے، وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور بڑے باوقار انداز میں جا رہے ہیں. اگلا آرمی چیف جو ہے وہ اب اس پریشر میں ہوگا کہ ایک تو میاں نواز شریف صاحب کیسے اس کو، کیا میرٹ پہ لاتے ہیں، کیا وہ میرٹ پہ لاتے ہیں، یا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے لسٹ وسٹ منگا کے کچھ یہ کو، یا وہ میرٹ پہ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اتنی بھاری بھرکم ذمہ داریاں ہیں، ایجنڈا آپ کو لگتا ہے سیم ہوگا نئے آرمی چیف کا، کنٹینیو کریں گے؟ نئے آرمی چیف کا ایجنڈا اس سے زیادہ ہوگا، اس سے زیادہ ہی ہوگا. اس کی وجہ دیکھیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس جگہ آپ نے طے کر دیا نا، میں نے کہا نا اگلے آرمی چیف پہ سب سے زیادہ پریشر یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو کراچی، بلوچستان، انٹیریئر سندھ. دیکھیں کیا آپ ہضم کر کے اس کو پھینک دیں گے
سمندر میں بہا دیں گے کہ جو بلاول نے آج کہا ہے کہ نیشنل پلان کو ختم کرنا چاہیے. نیشنل ایکشن پلان کو بلاول بھٹو زرداری نے آج لاہور میں. نیشنل ایکشن پلان, اچھا نہیں, نیشنل ایکشن پلان پہ تو سائن انہوں نے کیا تھا. دیکھیں نا اس طرح نہیں, نیشنل ایکشن پلان تو اس وقت موجودہ حالات میں جتنا آپ کا 73 کا آئین ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ تو نیشنل ایکشن پلان ہے. نیشنل ایکشن پلان کو کیسے ختم کر سکتے ہیں آپ؟ اس میں تو ساری پاؤ تو بڑی مشکلوں سے بنا تھا. اس بات یہ ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ کام تیز کرنا پڑے گا, یعنی بائی ڈیفالٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, کراچی میں جب آپریشن شروع ہونا تھا نا, یہ جو لفظ نکالا نا میں نے معاشرتی دہشت گردی والا, اس وقت آرام سکون سے دھرنا ختم ہو گیا تھا 2014 کا. یہ انتخابی اصلاحات ہو رہی تھی, اچانک بیٹھے یہ لفظ میں نے کہا یہ نہیں, یہ مسئلہ ایسے نہیں ہوتا. یہ جو جس کو آپریشن زبردوز کے نام سے جو مشہور ہوا بعد میں نے کہا ایسے نہیں ہوگا. یہ جب تک کرپشن اور ٹیررزم کا نیکسس آپس میں ہے, یہ معاملات, یہ جو اغوا ہو رہے ہیں, یہ جو کرائم ہو رہا ہے, یہ جو لوگ موبائل چھین رہے ہیں, گولیاں مار رہے ہیں, بھتہ چائنا کٹنگ, وہیں سے ساری کہانی آئی نا. بات یہ ہے کہ وہ اس وقت تک شاید کہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا باقی لوگوں کے ذہن میں یہ چیز نہیں تھی, وہ آپ نے بلڈ کی, وہ بلڈ آپ کرتے گئے نہیں کرنا ہے اور آخر میں چیزیں ہوئیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کا کیا خیال سے کیا 4 دن بعد یا 5 دن بعد یا ہفتے بعد یا 10 دن بعد ہم نہیں اٹھا رہے ہوں گے کہ بھائی باقی جگہ پر باقی اکاؤنٹیبلٹی کیسے کیوں نہیں ہو رہی, کیسے ختم ہو گئی, وہ کیسے چھٹ گیا, وہ کیسے نکل گیا, وہ کیوں نہیں پکڑا گیا, وہ کیسے بھاگ گیا, وہ کیسے آ گیا. وہ تو یہ سوال اٹھیں گے. آپ 99.99% میڈیا کو خرید لیں, آپ خرید لیں میڈیا کو, جتنا خرید سکتے ہیں خریدیں. مسئلہ یہ ہے کہ میرا کیا کریں گے؟ دیکھیں نا, مجھے یا تو مار دیں, گولی مارے سر پہ آگے میرا کیا کریں گے؟ آپ جو مرضی کر لیں, میں اس بات سے تو میں نہیں پیچھے ہٹوں. آپ آفیئر کروا دیں, بین لگوا دیں, جو مرضی کر دیں. دیکھیں نا, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میں نے یہ صرف یہ کہا, میرے جملے سے گمان ہوا اور میں 45 دن کے لیے بین ہو گیا, اور میں معافیا مانگنا کہتا رہ گیا میں نے بات نہیں کی, میں بین ہو گیا. جنہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے کیا اور ٹھوک کے کہا کہ انہوں نے کیا, انہوں نے گالیاں دی ہیں, انہوں نے اداروں کی سب کی ایسی تیسی پھیری ہے. وہ ٹی وی پہ بھی بیٹھے ہیں, وہ سیریں بھی کر رہے ہیں, وہ گھوم بھی رہے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوا. اور میں کہتا رہ گیا کہ مجھے غلط سمجھا جا رہا ہے, میں نے یہ بات نہیں کی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج کے بعد نو آنورڈز, ٹھیک ہے, اگر آپ یہ قانون ملک میں نافذ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے ایک بات کی تھی جس کی اس نے معافی بھی مانگی اور کلیئر کرتا رہا, تو اس کو بین کرو 45 دن کے, کو ہٹا کے وہ سائڈ پہ پھینکو. اور دوسرا آدمی اگر گالیاں دے رہا ہے اداروں کو, گالیاں دیے جا رہا ہے, تو آپ اس کو بڑے عہدے دیتے جاؤ. کیا ایسا چلے گا؟ ایسا نہیں چلے گا. ایسا چونکہ نہیں چلنا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ تمام جو بھی کچھ کر لیں, یہ آپریشن زبردوز کا سیزن 2 شروع ہونے والا ہے, جو پہلے سے زیادہ سخت ہوگا. یہ میری بات آپ لکھ لیں, یہ پہلے سے زیادہ سخت ہوگا. اور اگر میں اتنے یقین سے کہہ رہا ہوں تو اس کی وجہ ہے. وہ وجہ نہیں, دیکھیں نا, میں تو آرام سے آ کے کہوں کہ خواتین و حضرات میں معذرت چاہتا ہوں, کچھ نہیں ہوا, چند دنوں کے بعد سارے جیل ٹوٹیں گے اور جیلوں سے لوگ نکلیں گے اور کرپٹ لوگ بھنگڑے ڈالتے ہوئے نکلیں گے. یہ ابھی ان کا خیال ہے, یہ ابھی ان کا خیال, ان کا گمان ہے. یہ اس چکر میں وہ ڈاکٹر عاصم حسین بھی پھنس گئے تھے نا, وہ بھی آئے تھے, وہ بھی آگے میں بڑا ویل کنیکٹڈ ہوں, اور میں نے ان سے کہا میں کہا ڈاکٹر عاصم آپ پھنس جائیں گے, آپ غلط فہمی میں ہیں. انہیں کچھ نہیں ہوتا, یار میری جیب میں فلانا زبردوز ہو گئے, مٹھا رام ہاسپٹل. وہی صورتحال اب دوبارہ کریٹ ہوگی. مارک مائی ورڈز. آصف علی زرداری صاحب کی واپسی کے بارے میں بات کریں گے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو لائیو ود ڈاکٹر شاہد مسعود. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آصف علی زرداری وطن واپس آ رہے ہیں, ان کے آنے سے کیا پیپلز پارٹی کی پالیٹکس پہ کچھ فرق پڑے گا یا تھر میں بارش ہونے شروع ہو جائے گی؟ ان کا آنا تو اچھا ہے اور ضروری ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ان کے لیے بھی مناسب نہیں, اور 2 وجوہات کی بنیاد پہ مناسب نہیں. پہلی وجہ اتنی امپورٹنٹ نہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن ہیں یا کو چیئر پرسن ہے. جو زیادہ امپورٹنٹ بات یہ کہ پاکستان کے سابق صدر ہیں اور ان کا وطن واپس آنا ضروری, اچھا ہے. یہ خراب میں گیا کہ وہ ملک سے باہر ہیں. اب وہ راہیل شریف صاحب کے وقت میں کیوں نہیں آئے, یہ بات
وہ خود بہتر طور پہ بیان کر سکتے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ 29 کے بعد کریں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں کبھی کریں. لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ راہیل شریف صاحب کی اور ان کی بالکل نہیں بنی، بالکل بھی نہیں بنی. اور اس کی وجہ کوئی ذاتیات نہیں تھی، اس کے واقعات جو پچھلا ان کا دور تھا اس میں جو کچھ ہوا، یا سندھ کے جو معاملات تھے وہ ہوئے، تو اس کی وجہ سے آپس میں دونوں کی زیرو انڈرسٹینڈنگ تھی، جس کی وجہ سے زرداری صاحب جو کہ ایک ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، جنہوں نے تمام آرمی چیفز بشمول جنرل ضیاء الحق کے ساتھ اچھا ڈیل کیا، بشمول جنرل ضیاء الحق کے ساتھ اچھا ڈیل کیا، اسلم بیگ صاحب، اس کے بعد زرداری صاحب کا کبھی کسی فوجی عامر سے جھگڑا نہیں ہوا. ان کا واحد اگر جھگڑا ہوا تو وہ ہوا راہیل شریف صاحب کے ساتھ، اور اس کی وجوہات میں نے آپ کو بیان کر دی. لیاری کے اندر معاملات، باقی یہ وہ، مطلب زرداری صاحب کے لیے یہ عجیب سی بات تھی کہ کوئی ایسا جنرل ہے جو میری بات ہی مطلب میرے اس میں نہیں آ رہا، جو میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ادھر ادھر سے دائیں بائیں، وہ نہیں آ رہا. تو زرداری صاحب کی بنی نہیں. زرداری صاحب باہر چلے گئے. ایسا نہ ہو کہ زرداری صاحب نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں بھی اپنے دوست، اچھا وہ کہہ رہے میرا دوست خرگوش ہے، اور خرگوش کہتے ہیں نا وہ اپنے ڈاکٹر عاصم کو پیار سے کہتے ہیں وہ خرگوش ہے. اچھا اب جو خرگوش ہیں وہ واقعی ایک اچھے، اللہ تعالیٰ صحت دے انہیں، اور ڈاکٹر عاصم باہر آئے، اور جو بھی قانون کا طریقہ ہے، ان کی والدہ کی طبیعت بھی ٹھیک ہے، پوری دعائیں ساتھ ہیں. ایک دن ڈاکٹر عاصم حسین سے میں نے بات کی، میں خود ہوں، میں نے ڈاکٹر عاصم حسین سے کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کتنے پیسے بنا لیے آپ نے؟ 70-80 کروڑ بن گئے. کہتے ہیں 70-80 کروڑ؟ یہ مجھے یہ ڈاکٹر عاصم، ڈاکٹر شاہد کو کہہ رہے ہیں 70-80 کروڑ، یہ تو پینٹس ہوتے ہیں یار، خدا کو مانو، کروڑوں میں بات کہاں ہوتی ہے، اربوں میں. ڈاکٹر عاصم حسین، یہ میں انڈر اوتھ کہہ رہا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس طرح سے ایک شخص کا پاکستان میں نام نہیں لے رہا، کئی ہمارے پاس اشرافیہ یا بدماشیہ، میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ بہت بڑی تعداد، کوئی 2-2.5 ہزار ایسے لوگ ہیں جن کا تیزاب میں غسل دیے جانا بڑا ضروری ہے اگر ملک ٹھیک ہونا ہے تو، اور ہوگا کچھ نہ کچھ کا تو کروا کے رہوں گا میں. اب بات یہ ہے کہ وہ ایک شخص کا ایک گھر کا خرچہ اس وقت پورے صوبے کے اسکولوں کے بجٹ سے زیادہ ہے مہینے کے. یعنی اگر مثال کے طور پہ وہ شخص پاکستان میں ہے یا اپنے گھر پہ نہیں ہے، یا پاکستان میں ہی رہتا ہے، وہ اپنے گھر پہ نہیں رہتا، اس کے گھر کا خرچہ تو ہے نا، ابھی تو چل رہی ہے، نوکر ہیں، کھاتے ہیں، بناتے ہیں، اتنا وہ جو پورا خرچہ ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہاں سے آتا ہے؟ باہر سے آتے ہیں پیسے، لوگ کما کے دیتے ہیں. کہاں سے آتا ہے؟ صوبے سے لوٹا جاتا ہے نا، صوبے سے کھا کے. آپ اتنے بڑے بڑے محل جو رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے، وہ سارے کہاں سے؟ اس نے کہیں نہ کہیں آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، انہوں نے اس سسٹم نے گرنا ہے، اور سسٹم کو گرا دینا لوگوں نے. وہ آرمی، اگلے آرمی چیف گرائے، فوج گرائے، عدالت گرائے، پبلک گرائے، لیکن وہ پریشر، آپ جو میں نے آپ سے کہا نا، آپ سڑکوں پہ جا کے لوگوں سے بات کریں، لوگوں کے آپ اخبار میں نہ پڑھیں، اخبار تو آپ نے چھاپ لیے نا، ایک ایک صفحے کا آپ نے اشتہار دے دیا. آپ لوگوں کی آنکھوں میں پڑھیں کہ کتنا غصہ ہے اس وقت، کس قدر لوگوں کی آنکھوں میں غصہ ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جل رہا. یہ سامنے سے بڑے بڑے یہ قافلے گزر جاتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے نا وہ ہاتھی اور مگرمچھ اور گینڈے جو ہے وہ پروٹوکول کے ساتھ گزر رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور ایسا کب تک چلے گا؟ وہ جاتا ہے تو اس کا بچہ، وہ جاتا ہے تو اس کا بچہ، وہ جاتا ہے تو اس کا پوتا، اس کا چچا، وہ کون ہے؟ وہ اس کا ماما ہے، وہ اس کا تایا ہے، اس کا پھپھا ہے، اس کا ایسے ہو. پھر جب طے ہو جائے، ایک ملک میں طے ہو جائے کہ یار یہ لوگ کرپٹ ہیں، یعنی میگا کرپشن کیسز ایسے ہو، اور نیب نامی ادارہ جس کو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ اس کو تالے لگا کے پھینک دو، گٹر کے اندر اٹھا کے پھینکو سائڈ پہ، یہ کس لیے بنا ہوا ہے؟ وہ عدالت کہہ رہے ہے کہ یہ کرپشن ہوئی ہے، ہم اس پہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اوپر سیاسی دباؤ ہے، اور سب کا ہے، اکراس دا بورڈ سارے دباؤ ڈال رہے ہیں، اس کے پر کاٹ دیں گے، اس کا سر توڑ دیں گے. کیا اب نیب کہاں کھڑا ہے؟ عدالت کہاں کھڑی ہے؟ پولیس کہاں کھڑی ہے؟ صوبے کہاں کھڑے ہیں؟ میڈیا کو تو میں کہتا ہوں نا کہ میجورٹی میڈیا کی ٹھیک ہے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ پیسے نے ایسا اندھا کیا لوگوں کو، ایسا لوگوں کو اندھا کیا پیسے نے کہ لوگوں کا صرف ایک سامنے چیز رہ گئی، اور اس میں کیا دایاں بازو، کیا بایاں بازو، کیا اس میں نظریات، کیا اس میں باتیں، مذاق اڑا. سینئر لوگ، میں حیران، میں نے کہا یار یہ آدمی جن کو ہم اپنے ہمیشہ میڈیا میں جب میں آیا تو میں ان کو بڑے میں کہتا اساتذہ ہیں یار، یہ تو ان کی کتاب میں ان کی باتیں سن کے وہ ایسے سامنے آپ کے آیا ہوئے ہیں کہ وہ گالیاں دیتے ہیں، اور گالیاں دینے کے بعد ان سے پوچھتا ہوں میں کہ یار آپ ساری گالیاں سن کے مجھے یہ بتائیں کہ یار میرے پلاٹ کتنے ہیں اسلام آباد میں یا پاکستان میں یا باہر، میری ولاس کتنی ہیں؟ تو کہتے ہیں اچھا یار وہ نہیں، بس باتیں، لیکن گالیاں ضرور دینی ہے. اچھا میں
ایک دن میں نے کسی دن ایسے ہی ذرا آپ کے کھاتے کھول لیے اور یہ نکال لیا کہ آپ نے پچھلے اتنے سالوں میں کتنی گالیاں جو ہے وہ دیے دوسروں کو اور کتنا پیسہ کھایا ہے اور کتنا پیسہ بنایا ہے، تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ تو وہ نہیں دیکھیں نا، وہ تو یہ ہے نا، وہ تو ایسے ہے نا، ہمارے تو پیٹرول پمپ ہیں، ہماری تو باہر جائیدادیں پہلے بھی تھیں، وہ تو یہ تو وہ اپنی کہانی۔ بات یہ کہ یہ سسٹم نہیں چل رہا، اس سسٹم کو آپ نے درست کرنا ہے اور یہ ہو کے رہے گا، کیونکہ یہ سسٹم اور ریاست اچھا جمہوریت کے ساتھ ہوگا جمہوریت کے ساتھ، میں بات پھر کلیئر کر دوں، ماشاء اللہ مسائل کا حل نہیں ہے، ہوگا جمہوریت کے ساتھ ہی۔ اگلا چیف جو بھی میاں نواز شریف ہیں، اگلے چیف جو بھی میاں نواز شریف میرٹ سے لائیں گے تو اچھا ہوگا، تو ان کے اوپر وہ اگلے چیف پہ بھی بارے گرا نہیں ہوگا کہ بھئی میں تو میرٹ پہ تھا، تو میں تو اوپر تھا، تو میں مطلب میں تو ٹھیک ہے۔ اگر میرٹ سے ہٹا کے لاتے ہیں تو اس کے اوپر اور پریشر ہوگا، اگلے چیف پہ اور پریشر ہوگا کہ آپ کو میرٹ سے ہٹا کے کیا۔ تو دونوں صورتوں میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہو، باقی سیاستدان ہو، وہ بھنگڑے ڈالنا بند کر دیں، کیونکہ ایک پبلک بھی ہے، اور پبلک جب وہ کہتے ہیں سب پبلک سب جانتی ہے، وہ گانا بھی تھا ایک، یہ پبلک جو کہ ہر چیز جانتی ہے، تو اتنا شدید پریشر آئے گا ان پہ، اتنا شدید پریشر آئے گا چند دنوں میں کہ اس کے نتیجے میں دیکھیں ادارے جو ہوتے ہیں یہ آپ کے باقی بھی وہ معاشرے سے کٹے ہوئے نہیں ہوتے، انہوں نے بھی نکل کے باہر تو جانا ہوتا ہے نا، تو مطلب ہے کہ وہ مطلب وہ چاہے وہ نیب ہو چاہے وہ تو وہ اتنا، اور وہ بلڈ ہو رہا ہے، میں وہ پریشر محسوس کر رہا ہوں پبلک کا، مطلب پبلک کا پریشر یہ ہو رہا ہے کہ رائی شریف صاحب ایک زبردست سپہ سالار کے طور پہ جا رہے ہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ لوگوں کو اب یہ فکر ہے کہ ان کے جانے کے بعد کیا ہوگا، اور میں اپنی انفارمیشن کی بیسس پہ، انالیسس نہیں، انفارمیشن کی بیسس پہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جو بھی کچھ ہوگا اس سے زیادہ ہوگا۔ نیشنل ایکشن پلان کا آپ نام جو بھی رکھ دیں، یہ آپریشن ضرب ہے اس کا نام آپ جو بھی رکھ دیں، یہ ملک جس ڈائریکشن پہ چلا گیا، آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور ان کی کیبنٹ اور ایک خاص وہ ایک آئیڈیاز کے ساتھ آ رہے ہوں، اور آپ یہاں پہ اچھل کود کر رہے ہوں، مذاق اڑا رہے ہوں، مطلب سینئر لوگ بیٹھ کے سوچ ہنس رہے ہیں ٹی وی، ہاں 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 ہاں، مطلب اس طرح آپ افورڈ نہیں، یہ سب دھبردوز ہوں گے، اور یہ ایسے وقت پہ دھبردوز ہوں گے۔ دیکھیں ڈاکٹر عاصم کو پتہ نہیں تھا جب انہوں نے دھبردوز ہونا تھا، ڈاکٹر عاصم واپس آئے، رات کو ان کی فلائٹ تھی، انہوں نے پارٹی کی اپنے گھر پہ، اپنے گھر پارٹی کی، اور انہوں نے کہا کہ کل دوبارہ پارٹی ہونی ہے، صبح انہوں نے انٹرویو لینا تھا، گرفتاری ہوگی، دھبردوز ہو گئے۔ یہ ایسے ہی ہوگا، رات کو فلائٹ ہوگی یا صبح ہوگی اور اچانک لوگوں نے دھبردوز ہونا ہے، کیونکہ پبلک پریشر بہت ہے، اور اگر میاں نواز شریف صاحب کے ذہن میں یا زرداری صاحب، دیکھیں پارٹیوں کو وہ پریشان نہ ہوں، اگر وہ جمہوریت کو وہ کہتے ہیں نا کہ اسٹرانگ بنانا ہے، مثال کے طور بلاول نے بات کی کہ جمہوری احتساب ہونا چاہیے، جمہوری احتساب کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ میں احتساب ہوگا، تو پارلیمنٹ ایسی ہے جو احتساب کرے؟ سراج الحق صاحب ہی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، سراج الحق صاحب ہی کہہ رہے ہیں، اور ظفر اللہ جمالی کہہ چکے ہیں کہ اگر 62-63 لگ جائے تو آدھی سے زیادہ پارلیمنٹ جیل میں ہو، یہ سراج الحق صاحب کہیں گے اڈیالہ جیل میں پڑی ہوگی آدھی سے زیادہ پارلیمنٹ، تو اس پارلیمنٹ کو جو سراج الحق صاحب خود کہہ رہے ہیں، جو خود ظفر اللہ جمالی کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم 62-63 پہ اتر گئے، یعنی اس میں یہ نہیں کہ کلمہ سناؤ اور یہ نہیں، کرپشن، جرائم، جھوٹ، اس کی بنیادوں پہ جیل میں پڑے ہوں گے، جیل میں قتل و غارت، قتل کے مقدمے، ماڈل ٹاؤن، FIR، عزیر بلوچ، GIT، یہ چیزیں ختم نہیں، اور یہ سوال انفینش ایجنڈا کہ پنجاب میں اور اندرونی سندھ کے آپریشن نہیں ہوگا، چاہے جو مرضی کر لیں یہ ہوگا، لیکن چونکہ اس سے زیادہ ممکن نہیں تھا ان 3 سالوں میں، اس لیے رائی شریف صاحب ایک اچھا دور گزار کے، لیکن آنے والی کے لیے مثال سیٹ کر گئے کہ یہ دیکھو یہ مثالیں، یہ ایکسپیکٹیشن سٹینڈرڈ بنا گئے، جمہوریت بھی رکھنی ہے، سسٹم بھی چلانا ہے، حساب بھی کرنا ہے، لیکن یہ آپریشن دھبردوز کو میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جہاں آپریشن دھبردوز ایسے ہوا وہاں لوگ ایک دم سے ملک پوری ریاست ہل جائے گی نا کہ یہ کیا ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب سابق صدر یہ کہہ رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب کہ انہوں نے جو جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دی تھی تو انہوں نے پارلیمنٹ کو مضبوط کیا تھا۔ دیکھیں جنرل کیانی صاحب کو تو میں کیا بات کروں، میں نے بھی بہت وٹنس کیا ہوا ہے، اور کیانی صاحب سے بھی ملاقاتیں رہیں اور زرداری صاحب سے بھی رہیں،
कियानी साहब को एक्सटेंशन देने से उन्होंने पार्लियामेंट को मजबूत किया, मतलब कियानी साहब को अगर एक्सटेंशन ना देते तो पार्लियामेंट हवा में उड़ जाती, मार्शल लगा देते कियानी साहब। मतलब ये सवाल मेरे ख्याल से पूछना चाहिए था उनसे कि कियानी साहब के एक्सटेंशन का जमहूरियत से क्या ताल्लुक है। उन्होंने गालिबन ये जवाब दिया है कि कियानी साहब के जो यानी जरदारी साहब ने अजीब जवाब दिया है सवाल का, उनका पूरा जवाब ये है कि कियानी साहब के बाद आने वाले लोग मुशर्रफ ज़हनियत के थे, तो इसलिए मैंने कियानी साहब को कंटिन्यू करवा दिया क्योंकि वो मुशर्रफ ज़हनियत के थे, वो आगे 12 अक्टूबर करते थे। अब जरदारी साहब ये अजीब सी बात कर रहे हैं, और नीचे जो लोग थे जो बाद में नहीं बन सके चीफ, ये वजह थी कियानी साहब को एक्सटेंशन देने की। अब अजीब व गरीब बात है, वो मुशर्रफ ज़हनियत के थे, तो मतलब ये कि मुशर्रफ ज़हनियत के तो फिर अच्छे थे क्योंकि वो तो फिर एनआरओ ही किया था ना मुशर्रफ साहब ने। ये कोई अजीब व गरीब, ये कोई दलील नहीं है, लेकिन ये कोई जरदारी साहब ने ऐसी होता है ना, वो साइड से निकल गए, इस सवाल का जवाब नहीं दिया उन्होंने। लेकिन इससे पार्लियामेंट का मजबूत हुई थी, इससे पार्लियामेंट की मजबूती, हाँ उनकी एक अंडरस्टैंडिंग जरदारी साहब की, देखें जरदारी साहब को ये कमाल, जरदारी साहब को ये बात जरूर है कि जरदारी साहब की अंडरस्टैंडिंग कियानी साहब से थी, और ये बात भी शायद वो दुरुस्त कह रहे हो कि अगर वो किसी और को बनाते तो हो सकता है वो कियानी साहब की तरह ना होते, वो कहते वो बंदा आता कहता ये क्या हो रहा है, वो भी धबड़दूर शुरू कर देता उस वक्त। ये मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन। आपने तो जरदारी साहब ने कहा इस बंदे को तो मैं जानता हूं, तो इसको चलो एक्सटेंशन दे दो। मसला ये है कि जरदारी साहब अगर अब होते तो राही शरीफ साहब का एक्सटेंशन तो क्या, वो एक दिन मेरे ख्याल से जरदारी साहब और राही शरीफ साहब जो कराची में एपेक्स कमेटियों के इजलासों में हुआ है और जिसको मैंने रिपोर्ट किया है, जरदारी साहब अगर अब होते तो कियानी साहब का एक्सटेंशन क्या पता नहीं क्या होता, मुझे नहीं पता क्या होता। मतलब बात यह है कि उससे पार्लियामेंट और जमहूरियत की मजबूती का कोई ताल्लुक नहीं। जरदारी साहब ने पूरा जुमला यह भी कहा है कि मैं मजबूत हुआ और पार्लियामेंट मजबूत हुई, मैं मजबूत हुआ और पार्लियामेंट मजबूत हुई। तो पार्लियामेंट के और उनके मजबूत होने में और रियासत के मजबूत होने में और मुल्क के मजबूत होने में, या किसी एक पार्टी या किसी एक खानदान के मजबूत होने में मौजूदा हालात में, या रियासत के मजबूत होने में बड़ा फर्क है। रियासत अगर खोखली हो रही है, आप इतने कर्जे ले लिए कि 2 साल के बाद आपके सर के ऊपर आईएमएफ खड़ी होगी और आईएमएफ के पीछे ट्रंप खड़ा होगा और ट्रंप के पीछे पता नहीं कौन, तो आपसे वो पैसा मांग होंगे वापस, और आप आगे से कह रहे होंगे कि नहीं वो उस वक्त तो जी ऐसे था ना, और वो तो इसाकदार की फलानी जगह निकल गए और जी हम ढूंढ रहे हैं, हम तलाश करें। वो तो हमसे पूछेंगे ना, जो लोग पीछे रह जाएंगे उनसे पूछेंगे कि भाई आप पैसा दो, पाकिस्तान आप पैसा दो। ये इस तरह से मामलात को मजीद मामलात उलझ रहे हैं। ये जितनी चीजों, देखिए होना क्या चाहिए था, अगर मुझसे मशवरा लेते नवाज शरीफ साहब तो मैं कहता जी चूंकि कराची में गिरफ्तारी हो गई है, जरदारी साहब को चाहिए कि सिंध में, कराची में जैसे भी गिरफ्तारियां हुई हैं, सिंध में आप अलामती तौर पे 2-4 लोगों को पकड़वा दें, ताकि एक कम से कम तासुर तो जाए ना, तासुर तो जाए कि अंदरूनी सिंध कुछ हुआ है। तासुर, आपने एक छापे के ऊपर रेंजर्स के साथ आप बंदा छुड़ा के ले गए अपना, आपने पंजाब में कुछ होने ही नहीं दिया, साउथ पंजाब में कुछ होने ही नहीं दिया आपने, तो ये तासुर है। आप किसी सूबाई वजीर को, किसी ब्यूरोक्रेट को आप अलामती तौर पर अंदर करवा देते, आप कहते हैं ये फलाना आदमी है, ये जराइम में मुलविस निकला है, इस पे करप्शन साबित हो गई, ये सब में शक है। हम देखें एक यहां पे कितनी जबरदस्त हम मिसाल कायम कर रहे हैं कि हम इस आदमी को खुद हैंड ओवर कर रहे हैं नैब के। लेकिन मसला ये कि जब आपने पर कतर दिए, जब आपने एहतसाब होने ही नहीं दिया, जब आपने एकदम से शोर करना शुरू कर दिया, जमहूरियत साजिश, ये वो सारा ये को, उस हंगामे में आपने थोड़ा सा, मेरे ख्याल से राही शरीफ साहब ने भी कहा कि भाई ये तो ऑपरेशन तो किसी और रुख पे जाना, फिर वही स्टेटमेंट आई आसिम बाजवा साहब की कि जो अस्करी अदारों के जिम्मे काम था वो हमने पूरा कर लिया, जो सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर में काम होने थे वो पूरे नहीं हुए। जिसके बाद वजीर आजम हाउस की तरफ से नाराजगी का इजहार हुआ कि ये कौन होते हैं बयान देने वाले, और फिर एक तबके, तो ये जो राही शरीफ साहब के साथ 3 साल रहे नवाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब, ये बाकी सियासी जमातें, उनके कायदीन, सियासी जमातें बड़ी जबरदस्त है। जमातों को ANP के हाजी अदील साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी रहलत हुई 2 दिन पहले, इंतहाई नफीस, और ये जहांगीर बदर साहब हों या हाजी अदील हो, ये ये वो लोग जो नजरियाती कारकुन है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता नजरियाती कारकुन खत्म होते जा रहे हैं जमहूरियत के हामी, और बड़े जबरदस्त लोग, यानी इनकी शख्सियत भी बड़ी जबरदस्त है, वो एक एक करके जा रहे हैं।
اور ان کی جگہ ایک مخصوص ٹھگوں کا بنارسی ٹھگ قسم کا ٹولہ آ کے اور وہ نعرے لگاتا ہوا آ گیا اور وہ جناب اتنے کام اور اتنے محل اور یہ منی لانڈرنگ اور پیسہ اور جرائم اور یہ بڑی بدقسمتی ہے، سیاسی جماعتوں کی بڑی بدقسمتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب اس میں راہیل شریف صاحب کا دور اچھا رہا. کامیابیاں بلوچستان، سی پیک، کراچی، فورن پالیسی آپ کی خراب تھی. دیکھیں پھر آپ کہتے ہیں کہ حکومت کے سیویلین کے کاموں میں فوج کیوں آتی ہے؟ سیویلینز کے کاموں میں فوج اس لیے آتی ہے کہ وہاں طارق فاطمی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کے منہ سے لفظ نہیں نکلتا. لفظ بھارت کہتے ہوتے بھائی نکلتا ہے، بھارت کی جگہ بھائی نکلا. وہ جب آپ کے فورن آفس اور زبردست فورن آفس کے اندر آپ کے بیوروکریٹس ہیں، لیکن آپ نے چونکہ سب کو سائڈ پہ پھینکا ہوا ہے، تو طارق فاطمی صاحب محترم یا باقی لوگ اور سامنے آپ کے انتہائی تلخ لہجہ رکھتا این ڈی ایس بیٹھا ہے افغانستان میں، ادھر انڈیا بیٹھا ہے، ادھر دنیا چینج ہو رہی ہے، آپ یہاں لگے ہوئے ہیں لڈو پیڑے کھانے میں فورن آفس. تو جب آپ یہ نہیں کریں گے تو کسی کو کوئی نہ کوئی تو بات کر. اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ اچھا نہیں ہوا. میں اس کو کسی طرح سے اچھا نہیں کہوں گا کہ آرمی چیف نے انڈیا کے بارے میں بات کی. یہ بات وزیر اعظم کو کرنی چاہیے تھی جو ایکسرسائزز ہوئی، لیکن چونکہ وزیر اعظم نے نہیں کی اس لیے آرمی چیف نے کی. آرمی چیف نے اس لیے دیکھیں نا، یہ وزیر اعظم کو، اگر آپ چیف ایگزیکٹو تو آپ کو بات کرنی چاہیے. آپ کے وزیر خارجہ اگر ہوتے یا آپ تو پھر وہ بات کرتا تو وہاں مودی تک آواز جاتی. اب انڈیا میں جو گالیاں پڑ رہی ہیں یا جو اس وقت ہمارے کچھ لوگوں کی طرح وہاں پہ جشن منایا جا رہا ہے کہ راہیل شریف صاحب چلے گئے، مطلب انڈیا بھی خوش ہو رہا ہے، آپ کے اندر بھی بھنگڑے ڈال رہے ہیں کچھ لوگ کہ راہیل شریف صاحب چلے گئے. ان کو یہ نہیں پتا میاں نواز شریف صاحب کو یا باقی لوگوں کو کہ جو آنے والا چیف ہے وہ اس مرحلے سے پیچھے اس پورے آپریشن کو بائی ڈیفالٹ وہی تو نہیں لے جا سکتا، کیونکہ پھر وہی بات ایک ایسی جگہ سیٹ ہو گئی کہ وہ ذرا سا پیچھے ہٹتا ہے تو لوگوں نے فوری طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا، ایک منٹ یہ کیا ہوا، یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. تو پبلک جو لوگوں کی رائے ہے وہ میرا خیال سے حکمراں تو اس کو سنے یا نہ سنے لیکن وہ ریاست کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ پبلک کیا سوچے، پبلک پلس کیا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یار یہ گلی محلے ٹھیلے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں باتیں، آج نوجوان کیا کہہ رہے ہیں، وہ ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، وہ کیا بات کر رہے ہیں، وہ کیا بات کر رہے ہیں. تو مطلب یہ میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں وہی والی بات ہو رہی ہے کہ ایک تو 29 تاریخ ابھی دور ہے، ابھی تو دیکھیں اعلان ہوا نہیں کسی کا، ابھی تو دیکھیں نا ابھی تو اعلان ہوا نہیں، ابھی تو 4 انتہائی محترم لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، ان میں سے کسی کا نام کا اعلان ہوا نہیں. اور نام کا اعلان ہونے سے پہلے آرمی چیف نے خود ہی اپنی الوداعی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں. دیکھیں نا اعلان کیسے ہو رہا ہے کہ آرمی چیف نے پہلے ہی الوداعی ملاقاتیں شروع کر دی کہ بھائی اب تو اعلان کر دو کسی کا، مطلب اب بھی اعلان نہیں ہوا. میں نے کور کمانڈر ان کو ذہن میں بھی ہوگا کہ وزیر اعظم کراچی آئیں گے پھر ترکمانستان چلے جائیں گے، پھر ہو ہی جائے گی ایک نہیں. تو مطلب یہ دیکھنا انہوں نے الوداعی ملاقاتیں شروع کر دی. یہاں پہ ترکمانستان کیوں جا رہے ہیں اللہ جانتا ہے بہتر. اب وہ طیب اردگان آئے تھے، ابھی تک میں پوچھتا پھر رہا ہوں، وہ اس لیے آئے تھے کہ ہمارے وزیر اعظم ان کی گھر کے شادی تھی، اس میں گواہ کا. اب ذرا تصور کریں کہ فیملی کی شادی طیب اردگان صاحب کی، تو وہاں پہ گواہ بتاؤ. صاحب لاسٹ کوسچن، چودھری نثار کا نہیں معلوم چل رہا کہ وہ کہاں ہیں، ان کا ہونا چاہیے تھا. چودھری نثار کو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا. ان کی سرجری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صحت دے، ان کی جو آنکھوں کی سرجری تھی، ابھی میرے خیال سے ہرنیا کا آپریشن نہیں ہوا، آنکھوں کی سرجری میں شاید کوئی کمپلیکیشن ہوئی ہے پیدا، ایک مشکل سرجری ہوتی ہے. مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ آنکھوں کی کون سی سرجری تھی، لیکن کوئی کمپلیکیشن پیدا ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے وہ ڈیلے انہوں نے کر دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صحت دے، وہ واپس آئیں. آپریشن زبردوز سیزن 2 کی تیاری کریں سارے کے سارے. دوسرا حصہ شروع ہونے والا ہے، وہ پہلے سے زیادہ ہوگا. اچھا جی، اور کل کے پروگرام میں ہم مزید اس پہ ڈسکشنز کریں گے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اپنے دوستوں رشتہ داروں گردونواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.